अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, काफ़ी अहम खबरें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर कैबिनेट समेत रवाना हो चुके हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि सऊदीया के साथ कुछ अच्छी डील्स ऑफ़र हो जाएंगी और वो कुछ बेहतर पाकिस्तान की मईशत के लिए यकीनी तौर पर ऐसा पैकेज लेने में कामयाब होंगे कि जिसकी वजह से कुछ हमारी जो मईशत है उसमें सांस आ सके। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बड़ी सख्त बातें भी की हैं। अपोजिशन एक एहतजाजी तहरीक भी चलाने के मूड में है और इंदिया दिया जा रहा है कि ईद के बाद ख़ास तौर पर बड़ी तेज़ी से इस ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ा जाएगा अपोजिशन जमातों के और फिर जल्द से जुलूस होंगे। ये सब भी हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क के जो हालात हैं वो अपनी जगह दगरगूं हैं, जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल में बार बार हमें कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात दहशत गर्दी के देखने को मिलते हैं। बड़े शहरों में अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ जाएं तो वो हमें इजाफा नज़र आता है और फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यकीनी तौर पर मईशत का है। तो इन सारे चैलेंजेस के साथ निमटते हुए कैसे हुकूमत ये आगे बढ़ेगी और वो भी ऐसी हुकूमत जिसके हवाले से खुद उसके अपने जो रहनुमा हैं जमात के वो तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी कब तक नहीं, और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये एक वीक गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ साहब के पास भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं। और ये सब गुफ्तगू हमेशा इस तरह से महफिलों की जीनत बनी रहती है कि पीपल्स पार्टी भी एक गेम चेंजर है इस सारी कहानी में। जब वो चाहेगी शहबाज शरीफ साहब को अगर वो अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर लें तो उसी वक्त हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। तो क्या ये मसले का हल होगा? क्या पीपल्स पार्टी वाकई इस नहज पर सोच सकती है? ये सब बातें हैं जो कि यकीनी तौर पर सब जानना चाहते हैं इस मौके पर। और आज ख़ास तौर पर हमें कादिर खान मंदोखेल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पीपल्स पार्टी की भी स्ट्रैटेजी जानेंगे, ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात हैं, उसके ऊपर उनका जो ओपिनियन है वो भी जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह से मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें फैसल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे बात का आगाज़ ज़रूर करना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपको नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट की जो एक स्ट्रेंथ है वो तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की वजह से है जो कि कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है। तो आप लोगों की ये सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट है कि जिसमें ना वो कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, कि अगर गवर्नमेंट बनाने की आपने सपोर्ट दी है शहबाज शरीफ साहब को तो फिर पूरी तरह उनके साथ मिलकर कैबिनेट का हिस्सा बनकर आप लोग उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत के साथ थोड़ा सा अपना जुमला दुरुस्त कर ले। पीपल्स पार्टी को साम के साथ अपना शुमार करे। पीपल्स पार्टी की जगह पे आप साम बन जाए और आप बताए कि जब हमारे पास पोजीशन ही नहीं है वफाकी हुकूमत बनाने का, सबसे बड़ी पार्टी जो है ना वो जो अगर अदाद शुमार से है तो वो मुस्लिम लीग नून है और दूसरा पीटीआई है, या पीटीआई पहला है नून लीग दूसरा है। हमारे पास तो वो चांस नहीं था, तो पीटीआई को हमने ऑफर की, उन्होंने रिफ्यूज किए। तो हमारे पास अगर हम नून लीग को भी ऑफर न करें तो आप मुझे बता दो क्या ये वफाकी हुकूमत बन सकती थी? क्या ये असम्बली चल सकती थी? आप मुझे बता दो हमारे पास क्या चाह रहा था। नहीं, मैंने तो ये समझ रहा हूँ, मैंने तो कहा है साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। वो शेर है उसका मैंने तो एक मिसरा पढ़ा है कि अगर आपने उन्हें सपोर्ट किया है तो वो उसमें तो मैंने वही आपको बना ली है जी। मैंने वही आपको बना ली है, सांप को या जो नाम दे दे आप बन जाए। तो आप मुझे बताओ आपके पास क्या चॉइस होता? आप मुझे जवाब दे एक जुमले में कि अगर आप पीपल्स पार्टी की जगह होती, आपके पास इसी तरह 73 सीटें होती, आप अकेले में हुकूमत बना नहीं सकते थे, आप क्या करते? नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपने अच्छा किया नून को हुकूमत बनाने दी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि साथ पूरी तरह आप ले लेते ना, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज भी लेते, पूरी तरह जिम्मेदारी उठा लेते। अच्छा, एक बात ये कि समीना बीबी, आपको याद होगा 16 महीने की हुकूमत की हमारी बड़ी तल्ख तजर्बा हुआ है। और तल्ख तजर्बा ये है कि उस वक्त भी मजबूरी थी, क्योंकि आपको पता है ना कि मुल्क दिवालिया बन गया, श्रीलंका बन गया। श्रीलंका को फौजों का और तुर्की की फौजों के हवाले देते थे, न जाने क्या क्या सूरत हाल थी। और वैसी ये भी बात हकीकत है कि मईशत खराब थी, आपकी हमारी जो इम्पोर्ट है वो बंद हो चुकी थी, एलसी बनाने के पैसे नहीं थे वगैरह वगैरह।
اور پیٹرول کا یہ عالم تھا کہ آپ باہر سے منگا نہیں سکتے تھے. آپ نے ایران کی بارڈر کھول دیے, وہاں سے آپ نے اسمگلنگ کے ذریعے اپنا پیٹرول کا جو کوٹا تھا وہ آپ نے پورا کر دی. یہ تو سارے ایک ریکارڈ کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لیکن ملک تو بچ گیا, سنبھل تو گیا, لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس وزارت خارجہ تھی, جہاں اس سے پہلے سعودی عرب نے آپ کو $3 ارب کی 4% سود پہ, اور پھر پچھلی حکومت سے کھڑے کھڑے لے لیے, لاؤ جی ہمارے پیسے واپس کر دو, تو چائنا سے ادھار لے کے سعودی عرب کو دینے پڑے. اس کے بعد جا کے جی ایس پی پلس کے لیے جہاں 16,000 ارب میں سبسڈی دی جاتی ہے ہماری جو بزنس مین ہے یا ہماری جو ایکسپورٹر ہے پاکستان کو, وہ آخری سٹیج پہ آ گئی کہ وہ کینسل ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ آئی ایم ایف کا دیکھ رہے تو یہ ساری صورتحال پھر ایز اے وزیر خارجہ بلاول صاحب کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, مگر ایز اے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, مفتاح اسماعیل کی آپ کے سامنے ہے, وہ دونوں آج تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے کی صورتحال. اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں, میرے ذاتی یہ خیال ہے کہ سی اے سی نے, ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صحیح فیصلہ کیے کہ اس مرتبہ فل فلج انہیں کو دے دو, اچھے کی بھی یہی ذمہ دار, برے کی بھی یہی ذمہ دار. یہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی ہمارا وزارت خارجہ تو چل رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ اگر مجھے اس مدعے پہ لانا چاہتے ہو کہ ہماری حکومت نہیں ہے تو نہیں ہے, ہم وفاقی حکومت کو سپورٹ کریں, ہماری وفاقی حکومت نہیں ہے, یہ تو کلیئر الفاظ ہے. یہ مجھ سے اگلوانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا محترم عمران یعقوب صاحب سے پوچھے, کسی اور سے پوچھے, تو کلیئر کٹ ہے کہ وفاقی حکومت ہماری نہیں ہے, ہم سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں پوچھ لیتا ہوں, ایک منٹ, چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے وزیر اعظم بنانے کے لیے انہیں ووٹ ضرور کیا ہے, لیکن یہ ہماری حکومت نہیں ہے, اور جو یہ اچھا کریں گے یا برا کریں گے یہ نہیں کہ کھاتے میں جائے گا این کے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ صحیح فیئر آپ کے خیال سے ایک سٹیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر وہ ایسا کہتے ہیں؟ یہ فیئر یا انفیئر سے زیادہ انسنسیئر جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ ہے. یعنی آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ نے جو ہے اپنی پوزیشنیں بھی لی ہیں, تو اب یہ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ قادر مندوخیل صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ووکل آدمی ہیں, لیکن اس قسم کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے یا حالات ہے اس میں نہیں چلتی. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب میں آ کے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی نون لیگ کی, لیکن اس کے بعد جا کے وہیں پہ ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے, اور پہلے پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں شریک تھی, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹھا میٹھا اپ کریں اور کڑوا کڑوا تھوک کریں, یہ ہو نہیں سکتا. یا تو آپ کو رسپانسبلٹی پوری لینی پڑے گی یا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے. جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں رہیں, حکومت میں مزے بھی کریں اور مطلب اپنی پولیٹیکل اسپیس بھی لیں, اس کے بعد آپ جب ذمہ داری لینے کے موقع ہو. انہوں نے تو کوئی منسٹری نہیں لی, وہ کون سے مزے کر رہے ہیں؟ نہیں منسٹری نہیں لی تو باقی کیا ساری آئینی پوزیشنیں تو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں نا. دیکھیں نا, اگر زرداری صاحب صدر بنے ہیں تو نون لیگ کے ووٹوں کے بغیر تو نہیں بنے, انہوں نے ووٹس لی ہیں, اور آگے انہوں نے چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو بنانا ہے تو نون لیگ کے ووٹوں کے بغیر تو نہیں بنیں گے, ظاہر ہے ان کو لینا پڑے گا. اس طرح سے ویسے بھی وہ فیڈرل کیبنٹ میں بھی آ جائیں گے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یہ انہوں نے ووٹیں نہیں دی ہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی کو جو ہے نون لیگ کو سیڑھی پہ چڑھائیں اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لیں. یہ اس طرح سے یہ باتیں نہیں ہوتی. آپ کو بڑا کلیئر ہونا پڑتا ہے, یہ جو گمکری ہے یہ نہیں چل سکے گی, اور اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حد تک پہلے بھی بہت ہوا ہے, سندھ میں تو کیونکہ دوسری پارٹی کوئی پینیٹریٹ نہیں کی ابھی تک, تو یہ کھلا میدان ہے, اور اسی وجہ سے ان کو باقی صوبوں میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. یہ سیڑھی تو نہیں کھینچ لیں گے. میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں. قادر صاحب یہ بڑا سسپیشیس سا ایک لفظ ہے ویسے تو, لیکن اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بیسکلی بڑی اچھی پالیٹکس اس وقت کر رہی ہے. انہوں نے ذمہ داریاں بھی نہیں لیں, لیکن گیم چینجر بھی وہی ہے. جب چاہیں وہ اپنی سپورٹ اگر پیچھے کر لیں تو دھڑام سے حکومت گر سکتی ہے, اور وہی جو بات چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سیڑھی کھینچ سکتی ہے. تو یہ سیڑھی کھینچنے کا کوئی ایلیمنٹ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں یا نہیں؟ چودھری صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میرے پیٹی بھائی ہے,
میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیڑھی ہم نے کب کھینچی جو آپ ابھی سے سیڑھی ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ نمبر 1 بات جو کہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے آپ کی پارٹی کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتاتے حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے. سپورٹ کرنا حکومت نہیں ہوتا ہے. حکومت کے سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومت ہوتی ہے. آئینی سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومت نہیں کہلا جاتا. حکومت کا نام ہے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ, اس کو حکومت کہتے ہیں. اگر آپ سپورٹ کو بھی حکومت کہتے ہیں, چلو آپ والی بات مان لیتا ہوں, یہی سپورٹ ہم آپ کو بھی دینا چاہ رہے تھے, آپ نے ریفیوز کی ہے. یہی سپورٹ جو ہے نا آپ واپس بھی لے سکتے ہو. لیکن سوال یہ, ابھی ہم نے سیڑھی کھینچے ہی نہیں ہے اور آپ باتیں کر رہے ہو کہ ہم سیڑھی کھینچیں گے. سوال یہ ہے اگر ہم یہ حکومت کو سیڑھی نہیں دیتے تو آپ مجھے بتاؤ وفاقی حکومت بن سکتی تھی, قومی اسمبلی جو ہے نا وہ بن سکتی تھی؟ تو یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی اگر خواہش ہے, ابھی بھی خواہش ہے تو یہ بات کر رہے. اور میں یہ کہوں گا خاص طور پہ, میں تو نون لیگ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ حکومت آپ دے دیں پی ٹی آئی کو. آپ کے پاس سب سے بڑا صوبہ موجود ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے بھی آپ نے سب سے بڑا وہ تو کہتے ہیں کہ سر ہم لے لیتے ہیں حکومت, لیکن پہلے ہماری سیٹیں تو واپس کریں. صورتحال یہ ہے کہ ان بیچاروں کی تو ریزرو سیٹیں بھی نہیں واپس ہو رہی, اور ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں چڑھ جا بیٹے سولی رام بھلی کرے گا. ان کی سیٹیں تو وہ کہتے ہیں ہماری واپس کریں, ہم بنا لیتے ہیں حکومت. اب بات یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے, چودھری صاحب دل پہ نہیں لے, کہ بڑھیا کو کوئی شادی پہ نہیں بلا رہے تھے, وہ کہتے کہ میرے بستر جو ہے نا سردار کے گھر بچھا دے. ہم آپ کو حکومت آفر کریں, آپ کہہ رہے سیٹیں بھی دو. بھائی کون سی سیٹیں؟ جس الیکشن کمیشن نے آپ کی پختونخوا حکومت بنائے اسی نے یہ سیٹیں دی ہے, جس کو بھی دی ہے. میرے ساتھ زیادتی بھی ہے, میرے سیٹ تو 2 مہینے پہلے دے چکے تھے. فیصل واڈا سے تو فیصل واڈا نے مجھے کلیئر کٹ بول دیا آپ کو نہیں مل سکتی یہ سیٹ, دے دی ہے مصطفیٰ کمال کو. اور آپ نے الیکشن والا دن جو ڈرامہ تھا, پاکستان میں یہ واحد حلقہ ہے جہاں فارم 45 پہلے ڈی سی اور آر او نے لیے سائن بلینک کر کے, اور پھر جس طرح ان کے خواتین سارے ووٹ ڈال رہے تھے. آج بھی میری اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اس پہ کوئی کاروائی نہیں. آج بھی میرے پٹیشن سندھ ہائی کورٹ پہ, اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہے وہ تو پھر آپ کی پورا نہیں ہو سکے گی. اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہوا ہی ہو نا. آپ اپنا بتا رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ فارم 45 47 والی گیم. بالکل آپ نے درست فرمایا. میرے ساتھ ہوا ہے تو میں ایک وکیل ہوں, میں نے ایک قانونی فورم ہے اس کو میں نے اپلائی کیا ہوا ہے نا, چاہے الیکشن کمیشن ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو. تو یہ بھی وکیل ہے, اپنی پارٹی کو مشورہ دے. آج کل ویسے ہی وکیل اور ان کی پارٹی کے سیاسی لوگوں کی بڑی آپس میں چل رہی ہے نشانہ بازی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وکیل مشورہ دے کہ بابا آپ کی جلسے جلوس سے کچھ نہیں ہے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں قادر بھائی جو الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد ہے وہ جناب کا انفرادی ہے یا پارٹی کا فیصلہ بھی ہے؟ کیا پارٹی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتی ہے؟ آپ کی تو عدم اعتماد آ گئی سامنے. دیکھیے میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں چودھری صاحب, میں تو ایک ادنا سا رکن ہوں. میرے ساتھ زیادتی پورے دنیا نے دیکھی ہے. پاکستان کا کوئی بھی آدمی سے آپ پوچھو وہ بولیں گے مصطفیٰ کمال جو 11 سال جس کو استعمال کیے, کبھی الطاف حسین کے خلاف کبھی ایم کیو ایم کے خلاف, تو اس کا تو حق بنتا ہے. میں خود کہتا ہوں حق بنتا ہے. اتنا بڑا بندہ استعمال ہوا ہے تو وہ ایک سیٹ بھی نہیں بنتا ہے ان کے. قادر خان مندوخیل کو گولی مارو, میں تو ویسے سوشل مرکر ہوں, سارا دن ویسے چیختا رہتا ہوں تھانے کورٹ کچہری میں تو اپنا گزارا کر ہی لوں گا. اچھا سر یہ فرمائیے مندوخیل صاحب, فیصل وافڈا صاحب سینیٹر بن گئے ہیں, اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل رہی ہے, اور خود پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ووکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ بن گئے ہیں لیکن یہ کوئی پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان کو بنایا جاتا جنہوں نے آپ کی پارٹی جوائن تک نہیں کی. آپ کی کیا رائے ہے, فیصل وافڈا کو کیوں آپ لوگوں نے اسپیس دی سینیٹر بنانے کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا کے ساتھ میں نے خاص طور پہ ذاتی طور پہ بڑی سیاسی لڑائی لڑی ہے. ان شخص کو میں نے قومی اسمبلی سے نائل قرار دیا ہے, اس شخص کو میں نے سینٹ سیٹ خالی قرار دیا ہے, وہ نائل قرار دیا تھا یا بعد میں سپریم کورٹ نے ان کو اہل قرار دے دیا ہے, وہ بھی سارا مجھے سٹوری پتہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, اور ان سب کچھ کے باوجود, اور زرداری صاحب چونکہ ہر کسی کو بیٹا کہتے ہیں, اور ہمارے پاس سیٹیں تھی, ہمارے پاس سینٹ کا سیٹ یعنی ہمارے پاس 10 سیٹیں, 11واں سیٹ کی ہم وہ نہیں تھے ہماری پوزیشن, ہمارے پاس صرف 6 سیٹ ووٹ تھے جو ایکسٹرا تھے.
एमक्यूएम के पास 37 थे, तो एमक्यूएम के पास 6 मिला के तो जाके एक सीट बन जाता, तो वो एमक्यूएम ने उनको तायद कुंदा तजवीज़ को दे दिए। हमारे पास जो एक्स्ट्रा 6 वोट थे जो कि वैसे हमारा कोई मेंबर बनने से वो हमने दिए। तो मैं समझ रहा हूँ उस शख्स से जिससे हमने सेनेट की सीट भी छीन ली है, कौमी असेंबली की भी छीन ली है, और उसके बावजूद वो हमारे सरबराह के पास आता है और उसको बड़ा मानता है, तो मैं कहता हूँ अब मेरा बेचारा ये कह दूं बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जो आपने इतनी मंजरकशी की है ना फैसल वावड़ा साहब के साथ, इतना जुल्म सितम जो हो गया है। लेकिन ये कहिएगा आपने इसमें एमक्यूएम की भी बात की है, ये मुझे बता दें कि एमक्यूएम का जो मैंडेट है इतना ओवरवेलमिंग किस्म का, पूरा कराची एमक्यूएम ने लूट लिया मेला, ये सही है? जेन्युइन उन्होंने जीती हैं सीटें? एक भी एमपीए एमएनए एमक्यूएम का जेन्युइन नहीं जीता है, सबके सब फ्रॉड है, सबके साथ वही 11 साल जो इस्तेमाल किए मुस्तफा कमाल को उसके इनाम है जो उनको दिया है, एक सीट भी एमक्यूएम नहीं जीती है। आप मुझे बता दो कि पूरा कराची में एक मेरे हल्के में मुस्तफा कमाल साहब ने 3800 वोट लिए है, मेरे 42,000 वोट थे, उस 3800 को उन्होंने शुमार कर दिए 71,000 में। 25 से 30,000 वोट जो हमारे कानूनी छीने इस वक्त भी मेरे सामने पड़े हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने हमने इसको दिखाया, मुख्तलिफ मीडिया फोरम पे मैंने दिखाया है कि भाई इलेक्शन कमीशन बता दे कि आपने 7 करोड़ जो वोटर्स थे, आपने 26 करोड़ बैलेट पेपर छाप दिए इसलिए कि आपने इन लोगों को बेचना था, या अगर आपने नहीं बेचा है तो मेरे केस को जो आपके टेबल पे पड़ा हुआ है कंप्लेन किया हुआ उसकी फॉरेंसिक कराओ, मुझे झूठा डिक्लेयर कर दे। 100% एमक्यूएम क्या कह रहे हैं कि नहीं सीटें जेन्युइन हैं, तो फिर ये सीटें किसने जीती हैं? सारी पीपल्स पार्टी की थी या पीटीआई जमात इस्लामी ने भी कोई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को जितवाई गई? नहीं, मैं ये कहूंगा कि जमात इस्लामी ने तो इस वजह से नहीं जीती है। जमात इस्लामी कराची का सदर जो इस वक्त पाकिस्तान का अमीर बन गया है, हाफिज नईम साहब, उसने खुद कहा कि मेरी सीट जो जीती हुई है वो मैं नहीं जीता हूँ, पीटीआई जीती है। तो जो शख्स अपने मुंह से अपने सीट का जो सब पाकिस्तान के अमीर बन गए वो कहता है मैंने नहीं जीता है, तो फिर उनकी तो कोई गिला बनता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये सीटें पीटीआई और पीपल्स पार्टी की दी जो एमक्यूएम की दी गई है। आपको पता है मेरा मारा है, कराची में सबसे बड़ा मैंडेट हमें मिला है और कराची में ये बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, तो मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे हमने काम की। मेरी जो सीट थी पीपल्स पार्टी ने 2021 में 33 साल बाद जीती है, तो आप मुझे बताओ 33 साल बाद जो सीट हमने जीती और पूरा का पूरा पीडीएम को एमक्यूएम को 6ठे नंबर पे हमने छोड़ दिया, खुद मुस्तफा कमाल साहब 4थे नंबर पे आ गए थे, तो ये सब कुछ जीतने के बावजूद वो सीट कैसे मार सकता है? इसी तरह हमारे दूसरी सीट। लेकिन कादिर भाई आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये सारे मामलात आप कह रहे हैं दुरुस्त बात है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपने मुंह से भी तो कह दो चौधरी साहब, इतना मासूम तो नहीं हो आप कि आपको जिम्मेदार जो है ना मैं टीवी में आके बता दूं। आपको नहीं पता, दिल पे हाथ रख के बता दे, नहीं पता तो बता दे। अच्छा आप लोग तय कर लें किसने बताना है, मैं तो नहीं बता रही। दोनों की जुबान चलती है पर जलते हैं। चौधरी साहब ने बताना है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, मैं आप दोनों की मुश्किल आसान करती हूँ, आगे ले चलते हैं। ये फरमाइएगा कादिर मंदो खैल साहब कि जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है मुसलसल कई सालों से आपके पास है, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है कि कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ख़ास तौर पर, और जनरली भी जो सिंध के हैं क्राइम, उसमें इजाफा भी देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर चोरी और ये जो मोबाइल चोरी और फिर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। ये सारी सिचुएशन के ऊपर ज़ाहिर है लोग सवाल उठा रहे हैं, गुड गवर्नेंस कैसी है यहाँ पर? आप कितने सालों से आप लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सके कि शहर को एक सेफ सिटी में आप बदल दें। कहाँ है आपका कोई इस हवाले से प्लान, प्रोजेक्ट? उसके ऊपर क्या आप रिस्पॉन्स करेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ और पिछले महीने मेरे बेटे से मोबाइल छीना और उसके ऊपर सर पे बट पे मारा, जो 4 टांके आए उसमें, तो ये तो आए दिन जो ना हम भुगत रहे कराची शहर में। अब इसकी बड़ी वजह जो ना वो ये है, सबसे पहले तो यहाँ मंशियात फरोशों का और ख़ास तौर पे आजकल क्रिस्टल का, ये सारे नशे लोग हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये बकौले एक नशे की जो टीवी पे आके बोला कि मेरे 4-5 हज़ार दिन का खर्चा है, तो वो खर्चा पूरे करने के लिए वो डकैती करता है, वो अपने घर वाले भी उनके साथ नहीं होते। अब यहाँ आपका सवाल है कि ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे बताओ, ठीक है आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट ने मीटिंग बुलाई है और इन सबको बुलाया है और इन सबको बुलाया कि आप अमन अमान के वो कर दे। अब मेरी बड़ी मैं वकील हूँ,
اور بڑے محتاط طریقے سے بات کروں. کیا یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ میٹنگ بلا کے, اور کیا چیف جسٹس اپنی میٹنگ سے امن و امان بہتر کرا سکتا ہے؟ اگر چیف جسٹس صاحب بہتر کر سکتے ہیں تو وہ اپنی دلیہ جو دنیا میں 139 نمبر پہ اس کو کر سکتی ہے. چیف جسٹس اپنے ماتحت عدالتوں کو یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ ڈکیتی, قتل, چوری, یہ آپ کی بات درست ہے, جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے, لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ سالوں سے آپ کی مجھے جملہ مکمل کرنے دے. چیف جسٹس کو, کیونکہ یہ جو ان کے ساتھ آئی جی رینجرز فلان بیٹھے ہوئے تھے, یہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں 15 دن میں رپورٹ دو. کہہ رہے 15 دن کیا, کل دے دیتے رپورٹ. وہ اپنے رپورٹ پہلے سے تیار کر کے 15 دن والا وہ دے دیں گے. کچھ بھی نہیں. چیف جسٹس کو یہ چاہیے اپنی ماتحت عدالتوں کو کہ کوئی بھی ڈکیتی, چوری, اغوا, ان کیس میں کوئی ضمانتیں نہ دا, ان کو سزائیں دے زیادہ سے زیادہ. وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا, چودھری صاحب کو اچھی طرح پتا ہے. چلیں میں اس پہ ذرا عمران صاحب کی بھی رائے لیتی ہوں. عمران صاحب, سندھ میں خصوصاً اور پھر کراچی میں ہم بات کریں اگر تو اسٹریٹ جو کرائمز ہیں یہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گمبھیر مسئلہ ہے, آج سے نہیں کئی سالوں سے. کیا وجہ ہے اس کی اور کون اس کا ذمہ دار ہے آپ کے خیال سے؟ کون اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور کیوں حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے؟ دیکھیں, کراچی کا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کا, تو اس میں ہمیشہ سے یہ معاملات کافی خراب رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ میں وہاں صورتحال ضرور بہتر ہوئی تھی, اور پہلے جب کراچی میں رینجرز نے آپریشن کیا تھا تو صورتحال بہتر ہوئی, اور اس کے بعد جو پچھلے آئی جی سندھ تھے پولیس راجہ رفت, انہوں نے بھی خاص طور پہ کراچی میں کافی محنت کی تھی. لیکن کراچی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت آپ کو اس لیے بے بس نظر آتی ہے کہ بہت سارے جو حکومت کے سٹیک ہولڈرز ہیں, یا یہ الزام ہمیشہ سے عائد کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا NPM, دونوں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں کراچی شہر کے, ان دونوں کے روابط جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں جرائم پیشہ عناصر کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے, یا ان سیاسی جماعتوں کے بہرحال سرپرستی ضرور حاصل ہے. تو جب حالات اس طرح سے ہوں تو جرائم پیشہ افراد کو یا جو ان کے سرپرست ہیں ان کو حکومتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ سرپرستی حاصل ہو, تو پھر ایسے معاشروں میں امن و امان کو قائم رکھنا اور اس پہ کرائم جو ہے ان کو ختم کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے سمینا, کہ جو معاملات ہیں پولیس کے, اس میں آپ کس کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس سب سے پہلے تو ذمہ داری ان کی ہے. اس کے بعد ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس پہ بھی آپ کو یہاں پہ کئی سوالیہ نشان ہے کہ اگر لوگ پکڑے بھی جائیں گے اور ان کو سزا ہی نہیں ہوگی تو پھر بالکل یہی بات ابھی قادر مندوخیل صاحب بھی اس کی نشاندہی کر رہے تھے. دونوں چیزیں ضروری ہیں, امپورٹنٹ ہیں. پولیس اور انتظامیہ کا بھی کردار اور پھر وہیں جوڈیشری کا بھی کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فی الحال ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب بے بس ہیں اور جو چور ڈاکو ہیں وہ اس وقت حاوی ہوئے ہیں. کچے کے علاقے میں جس طرح کی ہم نے پچھلے دنوں نیوز, آپ لوگ بھی یقیناً اس سے اویئر ہیں, ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ بے لگام ہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بھی پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا, شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے کے لیے جا چکے ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا معاشی معاملات کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے جس سے پاکستان کی معیشت کو کچھ آکسیجن مل سکتی ہے. بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ $1 ارب کے معاہدے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, آپ کے نزدیک یہ جو دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا کتنا برابر ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کو امید ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائے, مدد کے لیے تعاون کرتا ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں بڑے سیریس ہیں, تو یہ سعودیہ سے کتنی آپ کو توقع ہے کہ وہ یہاں پر پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ سپورٹ فراہم کرے گا؟ سمینہ صاحبہ, شہباز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم نہیں بھی مانگتے تو لوگ بولیں گے کچکول بغل میں لے کے چھپا کے رکھا ہے. وہ غریب عمرے کے لیے گئے, آپ کے لیے کتنا معاہدے کریں گے, کیا کریں, اس کو عمرہ کرنے دو. اچھی رات ہے وہاں پہ مدینہ میں موجود ہے, اللہ ہم اور آپ کو بھی سعادت حاصل کرے وہاں کے.
تو آپ کیوں یہ سوچ رہے کہ وہ کشکول لے کے گئے ہوئے؟ وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں نا. نہیں کشکول نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم معاہدے کریں گے بھائی. وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری کی نوید سنا رہے ہیں کہ یہ اس کے معاہدے ہوں. یہ تو پچھلے ہفتے پچھلے مہینے کی خبر ہے کہ ریکارڈنگ والے اس میں جو نا انٹرسٹیڈ ہے سعودی عرب، اور اس سے پہلے بلوچستان حکومت کا، اور اس میں بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو بھی بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پر جرمانہ بھی پڑا تھا پاکستان کے اوپر اس حوالے سے. تو یقیناً بلوچستان کے جو ذخائر ہے اس کو بڑا مس ہینڈل کیا ہے ماضی کی حکومتوں میں، اور اللہ کرے کہ اب وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ریکارڈنگ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو چلا سکتا ہے. اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں. اس کا مطلب آپ کو اس دورے سے کوئی خاص امید نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں وہ غریب عمرے پہ کیا ہوا ہے نا، ابھی وہ 27ویں کے رب ہے، وہ معاہدے کریں گے یا اپنی عبادت کریں گے نا؟ اس کو عبادت کرنے تو وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ کے ووٹوں سے بنے، آپ انہیں غریب کہہ رہے ہیں. ویسے عجیب بات ہے قادر مندوخیل صاحب. نہیں میں غریب اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی رات ہے، وہ مدینہ میں موجود ہے. ہم اور آپ سے تو زیادہ خوش نصیب ہے نا کہ وہاں موجود ہے اس پاک سرزمین پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معاہدے ہوتے رہیں گے، اور ایسے کوئی میرے نالج میں کوئی نیوز نہیں ہے کہ وہ سرکاری دورے پہ گئے، وہ ایک کمرشل فلائٹ پہ گئے اور وہاں پہ عمرہ کرنے گئے. اور اگر اسی دوران کوئی سعودی حکمرانوں سے ملاقات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یقیناً اسی ٹکٹ میں دونوں کام ہو جائیں گے جب عید کے بعد اس نے جانا تھا. میں سمجھ رہا ہوں. چلے میں عمران صاحب سے پوچھتے ہوں. عمران صاحب بھی چونکہ اس وقت ماشاءاللہ سے وہیں پر موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی ہوائیں کیا بتاتی ہیں. عمران صاحب بتائیے گا، آپ بھی عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاز مقدس پر موجود ہیں، تو وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے کیا ماحول ہے، اور کیا اس بات کی کوئی امید ہے کہ وہاں پر کوئی تجارتی تعلقات کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ مینا دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل آئی ہے، پاکستان کو کسی بھی طرح کی کسی مشکل کا سامنا رہا ہے، تو سعودی عرب نے ہمیشہ آگے بڑھ کے نہ صرف بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری مدد بھی کی ہے. تو جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی وزیر اعظم عام طور پہ ان کا جو پہلا غیر ملکی دورہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ سعودی عرب سے ہی شروع ہوتا ہے، اور سعودی عرب سے ہی سارے معاملات پہلے وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات عمران صاحب، لیکن اقتصادی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہوگی؟ اس پہ خاص طور پر بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی وزیر اعظم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں پہلے دورہ کرتے ہیں تو عمرہ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، وہی ایک ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرن. لیکن کیا کوئی اقتصادی معاملات کے حوالے سے بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ پاکستان قرض سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں ان پہ نہ صرف یہ کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے. اسی لحاظ سے جو معاشی ماہرین ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع ہیں، وہ وزارت خزانہ سے ہوں یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، ان کا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں، اور اس میں امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب مستقبل قریب میں ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور پاکستانی جو حکمران ہیں ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے. چلیے میں اس پہ ایک رائے چودھری صاحب کی بھی لیتی ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے. چودھری صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر، کچھ ملے گا سعودی عرب سے ہمیں معاہدہ ہی صحیح یا دلاسا ہی ملے گا بس؟ نہیں، ریکارڈنگ کے اوپر جو ہے وہ یہی جو مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ریکارڈنگ میں کیونکہ سعودی عربیز جو ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس کی جو ہے یہ ایک پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے کیا وہ پینٹس میں دیا جا رہا ہے یا تھرو اوے پرائس کے اوپر تو نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ریکارڈنگ کو بہت زیادہ نقصان افتخار چودھری جو جج تھے اس کے سو موٹو فیصلے نے پہنچایا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے جرمانہ بھی پے کرنا پڑا، اور کافی زیادہ اس میں پاکستان کو بطور ریاست جو ہے بطور ایک ملک کے بہت مشکلات میں جو ہے وہ جانا پڑا. اور یہ سارے جو اس کا جرمانہ ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن کونسل میں
وہ بھی پاکستان کو پے کرنا پڑا اور بہت زیادہ اس کے معاملات اس طرح سے ہوئے. تو ریکوڈے کے معاملے پہ پیش رفت کی امکانات ہیں اور $1 بلین کا جو ایک معاہدہ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی تو بات ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت تو جو ایون جو ملک میں لوگ موجود ہیں وہ نہیں انویسٹمنٹ کر رہے, تو کوئی بیرونی انویسٹر کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ آج عمران خان صاحب نے بھی جیل میں جو بات کی معیشت کے حوالے سے, تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ تو بڑی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور جو ملک کے حالات ہیں اس میں مزید ایسا لگ رہا ہے کہ جو سٹیبلٹی نہیں جب تک آئے گی اس وقت تک باہر سے انویسٹر بھی نہیں آئے گا. آج ویسے جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے, بڑی اگریسو گفتگو کی ہے اور بہت اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, کیونکہ کچھ دن پہلے تک یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید کوئی برف پگھل رہی ہے. KP کیبنٹ جو ہے وہ چلی گئی کور کمانڈر ہاؤس, وہاں ان کا کوئی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شاید PTI اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں کچھ نرمی آئی ہے. لیکن آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ تو بڑی اگریسو گفتگو تھی. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنا جو خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس بلا شبہ اس میں اگریشن آج زیادہ ہے, یا آپ کہیں کہ یہ انہوں نے ری ایٹریٹ کیا, ادا کیا ہے جو پرانی ان کی گفتگو ہے, اور جو ٹون اور ٹینر ہے وہ ان کا وہی ہے. وہ اس میں گئے ہیں اور انہوں نے کافی جو اپنے ایک تو جو ان کا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے اس کو جو ہے انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا ہے اور کھل کے بات کی ہے. اور اس بات چیت کا اب اثر مزید کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے, کیونکہ یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے اور اندیا دیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے یہ معاملات سٹارٹ کیے جائیں گے, جو تحریک انصاف کے اوپر مزید سختی یا جو معاملات ہے اب اس کی سختی کتنی ہو سکتی ہے, اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑے گا, یا ایک نیکسٹ راؤنڈ جو شروع ہونے جا رہا ہے تو شاید یہ اس کا پیش خیمہ بھی ہو. لیکن آج جو باتیں انہوں نے کی وہ کافی کھل کے کی ہیں, جس سے کم ایک تاثر جو ہے جو کہ ڈیل کا تاثر جو دیا جا رہا تھا وہ زائل ہو گیا. اور جو KP میں کور کمانڈر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں کل جو KP کے اسپوکس پرسن ہیں محمد علی صاحب صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سیکورٹی بریفنگ جو ہے اس کے لیے وہ گئے تھے, اور ظاہر ہے دفاعی ادارے جو ہیں وہ سیکورٹی کے امور کے اوپر بھی تو صوبائی یا وفاقی حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, تو ان امور کے اوپر ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں قادر مندوخیل صاحب سے لاسٹ وہ ایک کامنٹ لے لوں اس حوالے سے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی اگر کوئی آپس میں خلیج ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی؟ پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جب صدر بنے آصف علی زرداری تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ بھی چونکہ مفاہمت کی ہمیشہ بات کرتے ہیں تو شاید وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کوئی صلح صفائی کروانے میں کامیاب ہوں. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی کوشش کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ جی, سب سے پہلے تو آپ نے اچھا یاد دلا دی. عمران یعقوب خان صاحب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے پہلے تو خصوصی دعا کی درخواست ہے. ایک خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ موجود ہے. اور دوسری بات, اس بات کے تو واضح ثبوت یہ آ گئے کہ بازی میں یا چند مہینے پہلے اسی کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے لیے یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ, اور آج وہاں پہ وہ بریفنگ لے رہے یا ہدایت لے رہے. آپ مجھے بتاؤ کابینہ کی سیکورٹی سے کیا واسطہ؟ یہ تو مجھے کوئی سمجھا دے کہ سیکورٹی کا معاملہ ہو تو کابینہ کو بریفنگ کا کوئی بریفنگ تو دی جاتی ہے سیکورٹی IG کو, دوسرے جو نہیں وہ تو کہہ رہے افطاری پہ بلایا تھا. پھر تو آپ اگر یہ بات کریں کہ وہ ادھر جلانے گئے تھے یہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے کیوں بلایا انہیں؟ میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں, افطاری کو ہو یا بریفنگ کو ہو یا سیکورٹی, اب ایک وزیر نے کیا کرنا ہے سیکورٹی کے حوالے سے؟ کل اتنا خوفناک حادثہ ہوا, ایک DSP جان سے گیا, ایک سپاہی جو ہے نا حملہ ہو گیا اس کے اوپر, اور آئے دن یہ حملے ہوتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں اس کو غلط نہیں کہوں گا, اچھی بات ہے اگر یہ واپس گیٹ نمبر 4 کی طرف رجوع کر لیے تو اچھی بات ہے, تھوڑا سا برف تو پگھلنے لگا ہے. باقی جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کی ہے, یقیناً آصف علی زرداری صاحب جہاں کارکن, جب میں موجود ہوتا تو کارکن نعرے لگاتے تھے کہ ایک زرداری سب سے باری, تو یہ منع کیا انہوں نے, کہا نہیں جی یہ نہیں بولو, ایک زرداری سب سے یاری بولو.
تو یقیناً وہ کردار ادا کرے گا، لیکن تھوڑا بہت پی ٹی آئی کو بھی اپنے آپ میں لچک لانا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے عید کے بعد یہ تحریک چلانے کے تو یہ اعلان کر چکے ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ان کے اندر دراڑے بھی جو نا وہ بھی ایک اپنا سمت اختیار کرے گی. بالکل یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ اس وقت لڑائیاں بڑی آپس میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب آپ نے آج پروگرام میں جوائن کیا، میں آپ کا شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور سیکیورٹی کے اوپر جو کہ بات ہو رہی ہے، بہت سے اہم معاملات ہیں جو اس خطے کی سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اور انڈیا کے جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس ضرور نظر آتی ہیں جو وہ ایگریسو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان میں کارروائیوں کے حوالے سے، اور پھر وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کچھ ٹیررسٹ پاکستان سے کارروائیاں کریں وغیرہ وغیرہ. بھارتی وزیر دفاع کا بھی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فرار ہونے والے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ہم پاکستان میں بھی داخل ہوں گے، ان کی ٹیریٹری میں بھی جا کے ان کا پیچھا کریں گے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک غم و غصہ ہے، اور وزیر دفاع پاکستانی خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ایڈونچر کی کوشش کی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کچھ دن پہلے ابھی گارجین کی ایک سٹوری بھی دیکھی ہے، وہ تو یہ کلیم بھی کر رہے ہیں ان کی را کی طرف سے کہ جی کچھ لوگوں کی یہاں پر انہوں نے کارروائیاں کر کے کی ہے، مارے ہیں کچھ لوگ یہاں پر، وہ ایسی بات بھی کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ رکے گئے نہیں. تو اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ رائٹلی میں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ اسپیشلی جب کچھ الیکشنز پاس آس ہوتے ہیں تو خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹی پاکستان یا اس ٹائپ کا ایک نیریٹو جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے. یہ سٹل ایک فیکٹر ہے الیکشن کیمپین کا، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی فیکٹر تو ہے، مطلب جو ریگولر فیچر ہے کہ بھارت میں جب بھی الیکشن تو آر ایس ایس کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے ود ان انڈیا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے یا ابھارا جاتا ہے، اور آؤٹ سائڈ جب اینٹی پاکستان اس پہ کافی ووٹ پڑتا ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں آئی تھنک فرق یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ایک تو یہ ریئیکٹو تھا، بیکاز گارڈین میں سٹوری آئی اور لاسٹ ایئر سے چیزیں چل رہی تھی. کینیڈا میں آپ کو پتہ ہوا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا، یو ایس میں انہوں نے اٹیمپٹ کی گپتو سنگھ پنو کو مارنے کے لیے، لیکن وہ پکڑے گئے ان کے چیک ریپبلک میں. پھر اس طرح اوتار سنگھ کھنڈا کا مرڈر ہے یو کے میں. تو تھا کہ انٹرنیشنل جو ہے لیول پہ بھارت ابھی بالکل اسرائیل کی طرح بہیو کر رہا ہے. لیکن جو ایکنالجمنٹ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے، یہ آئی تھنک دس از ویری ویری ڈینجرس، بیکاز اس میں ابھی تک جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو ایک اور اسٹیٹ نے ایکنالج کیا تھا، وہ ہے اسرائیل. 2 مہینے پہلے آئی تھنک ان کے انٹیلیجنس چیف کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم حماس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم جا کے ماریں گے مڈل ایسٹ میں ان کے لیڈروں کو. سو آئی تھنک بھارت جو ہے دوسرا ملک ہے، ان سے زیادہ پاورفل ہے آئی تھنک سی آئی اے اور امریکن ایجنسی. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا امریکن سیکرٹری آف ڈیفینس یا پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ ہم چائنیز ہیں رشین ہم جا کے ماریں گے، بیکاز یہ ایک ڈپلومیٹیکلی بھی غلط ہے اور بیسیکلی اس وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. تو اگر بھارت سمجھتا ہے کہ اس لیگ میں آ گیا ہے کہ وہ خطے کا ایک بہت بڑا لیٹس سے آئی وڈ سے روگ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی طرح، اس کو پوچھا نہیں جائے گا. میرے خیال ان کی غلط فہمی ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ گارڈین کی سٹوری کے بعد اس کو ٹوسٹ دیا ہے راجناتھ سنگھ نے، اور انہوں نے بیسیکلی الیکشن میں صاف ظاہر یہ مودی کی 56 انچ چیسٹ اور جی پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آن گراؤنڈ. یہ کہ گارڈین کی سٹوری تھی، اس میں جو کلیم ہے اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ یہ گارڈین آئی تھنک بڑا رسپانسبل اخبار ہے اور بڑا ریسرچ کر کے لکھتا ہے، اور بھارت نے ڈینائی نہیں کیا، ورنہ اگر لیٹ سے فالس سٹوری ہوتی تو ان کو کورٹ میں لے جایا جا سکتا. بڑے سخت لاز ہیں یو کے میں، جس کا مطلب ہے سٹوری میں جان بھی ہے، اور اس میں جو کوریبوریٹڈ ایویڈنس ہے ود ان پاکستان بات چیت ہو رہی تھی پچھلے 2-3 سال سے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ خفیہ ہاتھ ہیں، اور اس طریقے سے ایسے لوگ جو بھارت کو شاید ناپسند تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ابھی صرف یہ ہے کہ کنڈمنیشن تو میرے خیال از ناٹ انف، چاہے وہ فارن آفس ہے یا ہمارے فارن منسٹر ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں. آئی تھنک اس کے اوپر ابھی بڑا سیریسلی موو کرنا ہوگا پاکستان کو تینوں ڈومین میں. لیگلی آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں جانا پڑے گا، یو این سیکورٹی کاؤنسل ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، کلبھوشن کا کیس ہم نے آلریڈی لڑا ہے اور ابھی ہم انیشیٹو لے سکتے ہیں. پھر ریجنلی بڑا ضروری ہے، لائک مڈل ایسٹ کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ سلیپر سیلز ہیں ریسرچ انالیسس دیں کے اور شاید پاکستانی لوگوں کو ورغلا کے یا پیسہ دے کے
تو مینلی تو انہوں نے اسیسینیشنز کرائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی آئی تھنک کانفیڈنس میں لے کے پاکستان شوڈ انگیج دیم کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ابھی قطر میں ان کے 8 نیول آفیسر پکڑے گئے تھے, ان کو سزائے موت ہوئی, بعد میں پھر مودی صاحب نے منت شنت کی تو ان کو شاید کچھ ریلیف ملا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دن دہاڑے 3 منسٹریاں تو نظر آ گئی ہیں. مودی صاحب کا اپنا آفس, جی دوول کا ڈیفینس منسٹری اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر, تو ان کی ایمبیسی انوالوڈ ہے. یہ بڑی آئی تھنک سیریس چیز ہے. پاکستان پہلے تو بڑا واویلا کرتا لیکن ابھی پروف سامنے آ گئے. تو اس چیز کو بڑا اس نے ماری, میرے خیال میں اٹس اے ویری ویری نیگیٹو تھنگ دیٹ راجناتھ سنگھ ہیز ڈن, کیونکہ پبلکلی آپ کبھی ایکنالج نہیں کرتے. تو ایک ویک وکٹ ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے پاکستان. اچھا, یہ تھوڑی سی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ بھی میں ضرور بات کروں گی. جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں ابھی ہم لیٹسٹ دیکھ رہے ہیں, خود جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ مانگ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی کہ جو اسلحے کی فروخت اور فراہمی ہے اس پر پابندی عائد کی جائے اسرائیل کو. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ میں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر کوئی پریشر بڑھ رہا ہے, یا اس کو جن ممالک کی سپورٹ پہلے تھی وہ اسی طرح سے ہے انٹرنلی؟ کچھ ہم نے دیکھا یو اے ای نے بھی ان سے اپنے کیے ہیں سفارتی تعلقات ختم وغیرہ, تو اس سے کوئی ان کے اوپر اب پریشر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پریشر تو بڑا ہے. آئی تھنک اگر آپ دیکھیں لائک ساؤتھ افریقہ ان کو لے گیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جینوسائیڈ کے چارج, جو کبھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ جتنے ان کے فرینڈس تھے, آفٹر آل آپ نے خود دیکھا ہے لائیو, ہم نے پچھلے 3-4 مہینے بات چیت ہوئی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ بھی جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو آرڈیننس ڈلیور ہوا ہے 2 ہیروشیما بام سے زیادہ, یعنی آرڈیننس پھینکا اگر آپ کیلکولیٹ کریں ٹنج میں. اور غزہ کا آپ کو پتہ ہے تباہ برباد ہو گیا, بچوں کی جو حالت ہے اسٹارویشن ہے. تو میرے خیال کوئی بھی آئی تھنک ہو, ابھی لائک الیکشنز آ رہے ہیں, جو بائیڈن کا بھی ہے, اس کے اندر اس کی جو لیفٹ کی لبرل یا مسلم ووٹ بینک ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گا. سو اس میں اسی طریقے سے جو پیپل آف کانشیس, ایون جو جوز ہیں جو زائنسٹ نہیں ہیں, ان لوگوں نے بڑے بڑے ٹیسٹ کیے ہیں. سو اسرائیل آئی تھنک فرسٹ ٹائم اتنا زیادہ پریشر بنا. پرسیپشن ڈومین میں تو لڑائی ہارا ہے, باقی یہ ضرور ہے اس کی ملٹری مائٹ ہے, اس کو سپورٹ ہے ویسٹ کی, اس طریقے سے اس کو نہیں روکا گیا. لیکن آل ٹولڈ آئی تھنک جتنا بھی اس کی گڈ ول تھی مڈل ایسٹ میں وہ بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. ابراہیم اکارڈ ہیز بین پشڈ بیک, تو اس میں نقصان تو ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. فلسطینیوں نے اپنے خون سے آئی تھنک اس پہ وہ سارا اس کو آئی وڈ سے اچیو کیے چیزیں, لیکن انفارچونیٹلی او آئی سی جتنا سٹانس لے سکتی تھی کم از کم ڈپلومیٹیکلی اکنامکلی وہ نہیں لیا گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا زور لگایا جاتا, وداؤٹ ملٹری جو ہے وہ کیا جا سکتا, اس کو روکا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ نے پروگرام میں سے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. صاحب آپ سے ضرور لاسٹلی میں اس کے اوپر کمنٹ لوں گی, جو اس وقت انڈیا کے وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ آئی, اس پہ پاکستان کا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ انف ہے یا کچھ اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ایکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, وہ زیادہ ضروری ہیں. صرف ورڈلی جو ہے, اور وہ بھی جو ہے یہ روایتی بڑک بازی جو ہے یہ کوئی اس کا بات نہیں ہے. 20 بندے جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اندر مارے ہیں, اور یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے, انٹرنیشنل لاس کی ڈیفینیٹلی خلاف ورزی ہے, پاکستان کی سوورنٹی میں انٹرفیئرنس ہے, اور وہ بھی ایک جو روایتی ہمارا دشمن ہے اس کی طرف سے. تو اس کو جو ہے صرف الفاظ میں تو نہیں جو ہے وہ کافی سمجھتا ہوں میں کہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بڑا غیر سنجیدہ جو ہے وہ ایک اس کا رسپانس ہے. اس پہ تو وزیر اعظم کو جو ہے میٹنگ بلانی چاہیے تھی, اور امیڈیٹلی میٹنگ بلا کے جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ انڈین ڈیفینس منسٹر بیٹھ کے وہ یہ مان رہا ہے کہ ہم نے جی وہاں پہ بندے مروائے ہیں اور اپنی جو پراکسی کے ذریعے مروائے ہیں. یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور بہت ہی, اور آگے بھی کریں گے. تو یہ تو ایک دھمکی ہے, اور یہ پاکستان کو جو ہے اس کو لائٹ بالکل نہیں لینا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا چوہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, اس پہ پرزور آواز اٹھانی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.